माँ ने अपना इरादा जब ज़ाहिर किया तो मैं भड़क उठी। क्या हो गया है अम्मा? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटी, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? क्या मैं गैर शरई, गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत कर रही हूँ? वो तो ठीक है अम्मा कि इनमें से कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या सोचेगा? मोहल्ले वालियाँ क्या सोचेंगी? खानदान वाले क्या कहेंगे अम्मा? किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते और ना ही उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, इसीलिए ये कुछ बोल नहीं सकते। इनको बोलना भी नहीं चाहिए। बात ये थी कि माँ ने अपनी शादी का इरादा जाहिर किया था। मेरे अब्बू की मौत को 3 साल हो चुके थे। ये शब रोज़ हमने किस तरह गुजारे थे ये हम ही जानते हैं। शुक्र है कि छोटा ही सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र इस वक्त 17 बरस की थी, जबकि अम्मा ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 36 की होंगी। इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि माँ बहुत खूबसूरत और शादाब किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझते। अल्लाह ने मेरी माँ को बेहद हसीन बनाया था। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए इन्हें एक फर्म में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। इन्हीं की फर्म में कोई शख्स था, असद। इसने माँ को शादी की ऑफ़र कर दी और माँ भी इस शादी के लिए राज़ी हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वही माशरा। मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो अम्मा, बात ये है कि जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और माँ को शादी की सूझ गई है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक़ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। हज़ार तरह की बलाएं टल जाती हैं। लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखते। मेरा मतलब है कि मर्द घर का मुहाफ़िज़ होता है। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहाँ से पूरे हों, इसलिए असद ने कहा है कि ये ज़िम्मेदारी खुद इसकी होगी। फर्म में इसकी अच्छी सलाम दुआ है। इसके अलावा इसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर तुम्हें इज़्ज़त के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहाँ तक ख़ानदान वालों का ताल्लुक़ है तो इनकी बात ही फजूल है बेटा। मैं समझ गई कि माँ ने मुस्तहकम इरादा कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं इन पर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डाल सकती थी। माँ थी मेरी, इसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा ना। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा, अम्मा चलो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। माँ ने मेरी तायीद की। कुछ और तो नहीं कहना है तुम्हें? सिर्फ एक बात और अम्मा, मैं इस शख्स से ज़रूर मिलना चाहूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में भी। माँ ने कहा, तुम इसका इसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने अब्बू का करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। इससे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो, इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन असद हमारे घर आ गया। माँ ने इसे चाय पर मद्दू किया था। इसे देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। वो एक जवान आदमी था और ख़ासा माकूल सूरत, यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कुंवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो माँ से शादी करना चाह रहा था, जो एक बेवा थी और जिसकी बेटी 17-18 वर्ष की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो माँ से कम 10-12 साल छोटा होगा। अम्मा इसके आगे पीछे पीछे जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और अच्छा इंसान दिखाई दे रहा था। इसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बातें की थी। मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि इससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से क्यों शादी कर रहा है। सच तो ये है कि ये सब मुझे बहुत बुरा लगा था। इसके जाने के बाद अम्मा ने जब इसके बारे में मेरी राय दरियाफ्त की तो मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? पर वो क्यों बेटा? क्योंकि शादी के बाद अफवाहों और शक के 1000 पहलू निकल आएंगे। अम्मा, हाँ, अगर कोई उम्र रसीदा आदमी होता तो फिर कोई मजाइका नहीं था, लेकिन ऐसे जवान शख्स से तुम्हारी शादी 100 गुल खिला देगी। अम्मा, लोग 1000 तरह की बातें बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। अम्मा, क्यों बेटा? इसमें तुम्हारी बदनामी क्या होगी? अम्मा, तुम इतनी भोली नहीं हो कि ऐसी बातें समझ ना सको। लोग ये कहेंगे कि इस आदमी ने बेटी पर डोरे डालने के लिए माँ से शादी कर ली है। माँ ये सुनकर खामोश हो गई थी। शायद इन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर वही बात की,
یعنی وہ اس شادی کے لیے بےتاب تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں شادی کر لیں۔ اور جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو میں نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے، اور ہم نے وہ مکان بدل لیا، اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا، کیونکہ ہمیں اسد کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، 100 طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسد کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ یہ آدمی کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ جوان لڑکا اپنے سے اتنی بڑی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی بیٹا، اور اسد بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا اماں، پھر آپ میرا ناشتہ یہیں لے آئیں۔ بری بات ہے بیٹے، اسد کیا کہیں گے؟ آ جاؤ، شاباش۔ اور میں ماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اسد میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نیلوفر؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو میں بھڑک اٹھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا۔ نیلوفر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں آپ کچھ نہ کہیں، اسد نے ماں سے کہا۔ نیلوفر کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں۔ لیکن نیلوفر کو کچھ دنوں کے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف کرنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر چکی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسد کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھیں، ورنہ اب تک ماں نے مجھے اسد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس جگہ وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا تو اسد کھڑا تھا، شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں اپنے کمرے میں تھی۔ پلیز کیا تم میرے لیے چائے بنا دو گی؟ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید میں تمہیں کبھی زحمت نہ دیتا۔ اوکے۔ میں سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ چلا کر رہ جاتا۔ آخر ایک گھر میں رہنا ہے تو اس طرح کب تک خود کو لیے دے رکھوں گی؟ اس لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لے کر پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں چائے رکھ کے جانے لگی تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ نیلوفر، ذرا میری بات تو سنو۔ جی فرمائیں۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ نہیں تو یہ میری عادت ہے، میں ذرا تنہائی پسند ہوں۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، دیکھو نیلوفر، یہ درست ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔ میں چاہے جیسا بھی ہوں بد نیت اور بد فطرت نہیں ہو سکتا۔ میرے اور تمہارے درمیان نام کا صحیح ایک رشتہ تو ہے۔ یہ رشتہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے تو پھر ایسی ناراضگی کس لیے؟ دیکھیں اسد صاحب، میں یہ 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو، اور جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر کیسی ناراضگی؟ آپ کا رشتہ میری ماں سے ہے تو مجھ سے تو نہیں ہے نا؟
لیکن ماں کے حوالے سے تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے سختی کے ساتھ انکار میں اپنی گردن ہلا دی۔ چلو پھر تمہاری مرضی، تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، لیکن کم از کم گھر کے معاملات میں تو دلچسپی لو، کیونکہ یہ گھر تو ہم سب کا ہے نا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی۔ میں کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی۔ پھر ایک دن ماں نے مجھ سے کہا، نیلوفر، اسد نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ اوہ، تو اب وہ اس انداز سے اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ وہ بہت بھلے آدمی ہیں، کوئی اور بات کریں اماں، چھوڑ دیں یہ سب۔ اگر مجھے رشتہ تلاش کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گی، آپ کے اسد صاحب کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے پھر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں اسد جیسے لوگوں کی نیت سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اسد نے یقیناً اپنے کسی دوست سے میرے بارے میں بات کی ہوگی۔ شادی نہ ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جائے۔ میں اس قسم کی کئی کہانیاں پڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے اسد اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے ماحول میں کب تک رہ سکتی تھی؟ شادی تو کرنی تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ میں جتنی جلد اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن شادی ہو تو کس سے ہو؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی۔ کسی نے مجھ سے محبت کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایسا زندگی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بس ایک سیدھی سادی سی زندگی گزارتی چلی آ رہی تھی۔ کون تھا میرا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ لیکن پھر ایک دن مجھے بھی کوئی مل ہی گیا۔ وہ اسکول اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام نوید تھا، جبکہ اس کو لانے والا بڑا بھائی ایک خوبصورت مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان، جس کا لہجہ اور جس کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک کلچرڈ انسان ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو صحیح، لیکن ان نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی، ان میں کسی قسم کی ہوس نہیں تھی۔ اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ کسی اور اسکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اور وہ جس اسکول سے آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور اچھا اسکول تھا۔ یہ میری عبید سے پہلی ملاقات تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے۔ عبید بھی بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد بہت دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ اس وقت میں کاپیاں اسٹاف روم میں چیک کر رہی تھی۔ نوید اس وقت بڑے ادب کے ساتھ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، مس، آپ جانتی ہیں کہ میں اسکول کو چھوڑ کر آپ کے اسکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں تو، مجھے کیا معلوم۔ آپ کے لیے مس؟ میرے لیے کیوں؟ عبید بھائی مجھے زبردستی آپ کے اسکول میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ کیا؟ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ نوید غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بہت اچھا بچہ تھا۔ تو شاید عبید نے مجھ سے راؤ رسم پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن کتنا حیرت انگیز اور انوکھا طریقہ تھا۔ اچھا اپنے کام پر دھیان دو، اور ہر ایک کو یہ بات بتاتے مت رہنا، سمجھیں؟ یس مس، میں کسی سے کیوں کہنے لگا؟ میں نے اس کی کاپیاں چیک کر کے اس کے حوالے کر دی اور سوچتی رہ گئی کہ آج وہ یہ کیا کہہ گیا ہے، کیسی بات کر دی ہے اس نے۔ عبید نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا؟ چلو جو بھی ہے، اس نے مجھ سے جان پہچان کے لیے بہت مہذب رستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن خود عبید اپنے بھائی کی پروگریس معلوم کرنے کے بہانے سے اسکول آ گیا۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، عبید صاحب، آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے بھائی کو اس اسکول میں کیوں داخل کیا ہے؟ اسکول کی ریپوٹیشن اچھی ہے اس لیے۔ عبید صاحب پلیز، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ آدھا سچ تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا سچ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر پورا سچ یہ ہے کہ تمہارے لیے، پر آخر کیوں؟ اب اس کا میں اس کے علاوہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگی تھی۔ معاف کرنا، میں ذرا بے تکلفی سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، لیکن کسی کی پسند ناپسند پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ کوئی جرم یا گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ پسند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت خوب، آپ نے مجھے کہاں دیکھ کر پسند کر لیا؟ راستے میں۔ میں نے راستے میں ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور میں نے جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو، اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کو یہاں ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر اسے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فطرت میں ایک اچھا انسان ہے۔ کہاں تو زندگی بھر محبت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں آئی، اور کہاں یہ حال کے بن مانگے محبت مل گئی تھی۔ محبت کرنے والا خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر سچی محبت دروازے پر آ جائے تو اس کے لیے راستہ کھول دینا چاہیے۔ پھر میں نے عبید کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہم میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اب مجھے پوری دنیا خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار سا محسوس ہونے لگا۔ اسد اور ماں نے میرے انکار کے بعد پھر مجھ سے رشتے کی بات نہیں کی، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ گھر کی فضا میں بدمزگی پیدا ہوتی۔ میں اور عبید پوری طرح ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی چلی جا رہی تھیں۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، ایک بہت بڑی فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس کے والدین حیات تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے، ایک تو نوید اور دوسرا جاوید جو کالج میں تھا۔ اس کے مزاج کا یہ عالم تھا کہ اس نے ابھی تک مجھ سے دریافت نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک شام میں نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا۔ عبید، تم میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نیلوفر، میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارے بیک گراؤنڈ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بھی جاننا تو چاہیے کہ میں کون ہوں، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں۔ تو چلو تم ہی بتا دو۔ میں نے اس سے پوری تفصیل بتا دی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چلو مان لیا کہ یہ سب کچھ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کیا تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرا باپ ایک جوان آدمی ہے، میری ماں سے بہت کم عمر کا ہے؟ تو اس میں کون سی برائی ہو گئی؟ اس قسم کے لاکھوں واقعات ہیں۔ برائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے تمہاری ماں کسی غلط راہ پر چلنے لگتی۔ عبید، یہ تو سوچو کہ اس آدمی نے میری ماں سے شادی کیوں کر لی؟ تم بھی عجیب ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، اب تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر بھول جاؤ اس کو، اپنی فکر کرو۔ لیکن اس کہانی میں ایک بات ذرا خطرے والی ہے۔ اسد کسی شخص سے میری شادی کروانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے یہ رشتہ کسی پلاننگ کے تحت ہی سوچا ہوگا۔ ہاں، یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر اس شخص نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ممکن ہے کہ تمہاری ماں مجبور ہو جائے۔ اسی بات کا تو ڈر ہے۔ تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے میں جلدی کروں، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ کو جاننے کے بعد تمہارے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ عبید نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہ صرف راضی کر لیا تھا بلکہ وہ پیغام لے کر بھی میرے گھر آ گئے۔ اس وقت خدا جانتا ہے کہ اسد نے کس دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہوگا۔ بہرحال ماں بہت خوش تھیں، اور انہیں خوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ عبید کے گھر والے بھی مہذب تھے، ایسے لوگ جنہیں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں صرف لڑکی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے میرا شاگرد نوید بھی آیا تھا۔ دراصل وہی بچہ میرے اور عبید کے درمیان پل بنا تھا، وہ شاید سب سے زیادہ خوش تھا۔ بہرحال یہ رشتہ طے پا گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی، اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اسد کے منصوبے دھرے رہ گئے تھے۔ میرا سسرال بہت اچھا تھا، عبید سب سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کسی کو اتنی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک پیار کرتی ہوئی زندگی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ولیمے کے بعد دستور کے مطابق مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے عبید سے کہا، نہیں عبید، وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ پر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرا ہے کون؟ ماں ہے تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں، اسد ہے تو اس سے میرا کیا تعلق؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دستور کے مطابق تمہیں جانا چاہیے۔ بلکہ ایسا کرو، ہم چلتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم دستور کے مطابق مٹھائی وغیرہ لے کر پہنچ گئے۔ میری ماں اور اسد نے کھانے پینے کا بہت زبردست انتظام کر رکھا تھا، لیکن میں بس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ اور جب میں ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھنے لگی تو اسد نے مجھ سے کہا، نیلوفر، تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی فرمائیے۔ تم یہ بتاؤ، تم نے عبید کو کیسے پایا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں اتنی خوش ہوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں تمہیں یہی خوشی تو دینے جا رہا تھا۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ میرا وہی دوست ہے جس کا رشتہ میں نے تم سے لگایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، یہی بات ہوئی ہے۔ میری ماں نے کہا، جب تم نے اسد کے رشتے سے انکار کیا تو ہم سب نے ایک پلاننگ کے ذریعے نوید کو تمہارے اسکول میں داخل کروایا۔ پھر عبید آہستہ آہستہ تم سے قریب ہو گئے، اور اب اللہ کے فضل سے تم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہو۔
मैं बुत बनकर इन लोगों की तरफ देखती रह गई। फिर असद ने मुझसे कहा, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैंने किसी साजिश के तहत तुम्हारी माँ से शादी की है? मेरा तुमसे बज़ाहिर कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ के हवाले से एक मजबूत रिश्ता तो है, और वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे खलूस पर यकीन करो या ना करो। अब क्या कहती हो तुम? मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि बाप से मेरा रिश्ता गहरा, बहुत गहरा हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। असद ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक बेटे की माँ भी बन चुकी हूँ, और असद मेरे लिए एक बाप की तरह है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे अल्लाह, क्या इस दौर में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं? हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमें रिश्तों के बारे में इतना डरा दिया गया है कि हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं।